अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। और नाज़रीन, प्रोग्राम में हम बात करेंगे इस वक्त पाकिस्तान जो कोशिशें कर रहा है सिफारती सतह पर, जिस कदर कामयाब तरीके से पाकिस्तान इस वक्त ईरान के हवाले से जो इस वक्त ये जंग चल रही है इसराइल और अमेरिका की, इस पे जो कोशिशें पाकिस्तान की इस वक्त दुनिया भर में किसी मुल्क की कोशिशें नज़र नहीं आ रही हैं जितना एक्टिव पाकिस्तान है। और पाकिस्तान के इस सारे रोल को एक्नॉलेज भी किया जा रहा है तमाम दोस्त ममालिक की जानिब से। ओवरऑल अगर पूरी दुनिया की बात करें तो पाकिस्तान का किरदार इस वक्त हमें बहुत अहम और लाइमलाइट में नज़र आ रहा है। और इस हवाले से आपको याद होगा कि पिछले दिनों एक दो रोज़ पहले जो है ये 4 ममालिक आपस में एक इजलास भी हुआ मुसलमान ममालिक का इस्लामाबाद में। इस वक्त इस्लामाबाद में ये सारी सफारतकारी हो रही है, अमन के हवाले से स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है। सऊदी अरब, तुर्किया और मिस्र के वज़राए ख़ारिजा इस्लामाबाद में मौजूद थे। ये बहुत अहम इजलास था और ऑब्वियसली इसका मकसद हम सब ये जानते हैं कि इस वक्त जो खलीजी ममालिक में जो इस वक्त मशरिक़ वुस्ता में जंग जारी है उसको किस तरह से रोका जा सकता है, दोनों जो अफ्रीकैन हैं उनको किस तरह से आमादा किया जा सकता है और दोनों किन शराइत पर आमादा होंगे। कोशिशें जारी हैं, बाकी ऑब्वियसली ये डिपेंड करता है अमेरिका की जानिब से, ईरान की जानिब से कि वो क्या फ़ैसला करते हैं। उसी को अगर इसी के तनाजुर में हम देखें तो वज़ीर ख़ारिजा और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार साहब का जो दौरा चीन है वो भी बहुत अहम है। और अभी कुछ देर पहले ही इस दौरे के हवाले से जो अपडेट्स हमारे पास आई हैं इसमें यह बताया जा रहा है कि पाकिस्तान और चीन जो हैं खलीज और मशरिक़ वुस्ता में अमन और इस्तेहकाम की बहाली के लिए इक़दामात कर रहे हैं। और एक 5 निकाती जो उसका ऐलान किया गया है, जो एजेंडा सामने आया है, जो बड़ी अहम मीटिंग्स वहाँ पर हुई हैं। चीन और पाकिस्तान इस तनाज़े को फैलने से रोकने के लिए भरपूर कोशिशें कर रहे हैं और उन्होंने ये मुतालबा रखा है कि इस तनाज़े को मज़ीद आगे बढ़ने से रोका जाए। ईरान और खलीजी रियासतों की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और सलामती का तहफ़्फ़ुज़ जो है उसको भी यकीनी बनाया जाए। तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही वाहिद रास्ता है, ये भी इस एलामिये में बताया गया है। और अमन मुज़ाकरात के दौरान ताकत के इस्तेमाल से गुरेज किया जाए, ये बड़ा अहम नुक्ता है जो इसमें इस मुलाकात में शामिल है, इस एलामिये में शामिल है। और अफ्रीकन से फौरी तौर पर शहरी और गैर फौजी अहदाफ पर हमले कर बंद करने का मुतालबा भी किया गया है। तवानाई, साफ पानी और बिजली की तनसीबात पर भी हमले नहीं होने चाहिए। ये आज की जो मीटिंग है उसका ये लुबे लुबाब है जो जिस पर हम ये बात कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ प्रेसिडेंट ट्रंप जो है, क्या वो वाकई वो इस जंग को रोकना चाहते हैं? इस वक्त जो सूरत हाल नज़र आ रही है, जो चीज़ें डेवलप हो रही हैं, उससे साफ हमें नज़र आ रहा है कि वो इस जंग के मज़ीद मुतहम्मिल नहीं हो सकते हैं। क्योंकि इंटरनली भी जो अमेरिकन अवाम है, जो पब्लिक है, वो इसको जिस तरह से देख रही है और बल्कि प्रोटेस्ट भी कर रही है, ये सारी चीज़ें जो है अब उनको इसके ख़ात्मे की तरफ जाना पड़ेगा। और इतनी कैपेसिटी भी नहीं है कि इस ईरान की जंग को मज़ीद आगे लेकर चला जाए। तो आगे क्या हो रहा है इसके हवाले से हम बात करेंगे। मुख्तलिफ अखबार ये लिख रहे हैं, वेस्टर्न मीडिया कह रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप अब इस जंग को ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन किन शराइत पर यह जंग ख़त्म होगी इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद हैं उनका इंट्रोडक्शन मैं इस वक्त आपसे कराई देती हूँ। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं रशीद साफ़ी साहब, डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब, शरीला अमार साहिबा, नाजिया मुस्तफ़ा साहिबा और हुमायूं खान साहब पैनल का हिस्सा है। आप पांचों का बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। साफ़ी साहब, पहले तो हम पाकिस्तान के सिफारतकारी के हवाले से मैं चाहती हूँ बात कर लें, और फिर जो ईरान के हवाले, जो चाइना के साथ पाकिस्तान की जो एंगेजमेंट्स हैं, वो हम ये चाहते हैं कि इस तनाज़े का कोई ना कोई हल सामने आए। ये जो एलामिया सामने आया है इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? शुक्रिया नाहिद। 4 मुल्की वज़राए ख़ारिजा का पाकिस्तान में जो इजलास हुआ है, इसकी अहमियत ना सिर्फ पाकिस्तान में उजागर हुई है बल्कि पूरी दुनिया ने इस इजलास को इंतहाई करीब से देखा है। और पाकिस्तान के हक़ में, इस रीजन के हक़ में, इलाकाई तनाव के तनाजुर में इस इजलास का जो कम्युनिके है वो बहुत ही हौसला अफ़ज़ा है। इसमें 4 बिरादर पाकिस्तानी मुसलमान ममालिक ने पाकिस्तान के उस किरदार की हिमायत की है कि ईरान और अमेरिका के बीच में सुलह करवाई जाए और जंग का ख़ात्मा किया जाए। जो वैसे तो इसमें बहुत सारी और भी बातें हैं जो बैनुल-अक़वामी और इलाकाई सूरत हाल पे उसके गहरे असरात होंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान की क़यादत पे, पाकिस्तान की मीडिएशन पे, इस्लामाबाद की मेज़बानी पे ये तमाम ममालिक जो है मिस्र,
ترکیہ، سعودی عرب اور پاکستان انہوں نے آمادگی ظاہر کی ہے، اور دنیا میں تو اور بھی بہت ساری باتیں ہو رہی ہے، لیکن چونکہ ہمیں اپنے دفتر خارجہ نے اس کے بارے میں ابھی تک کھل کے نہیں بتایا ہے کہ یہ چاروں ممالک آگے چل کر جس طرح پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ایس ایم ڈی اے موجود ہے، اسی طرح اس ایس ایم ڈی اے کی توسیع ہوگی اور یہ 4 ممالک اس میں شامل ہوں گے، لیکن وہ مستقبل کی باتیں ہیں۔ ابھی فی الوقت جو سب سے بڑی بیٹھک، جو سفارتی بیٹھک پوری دنیا میں پوری دنیا نے جس کو دیکھا ہے وہ یہی بیٹھک رہی ہے، اور یہ پاکستان کی بہت بڑی سفارتکاری ہے کہ نہ صرف متحارب گروپس جو ہے، جو فریقین ہیں، وہ پاکستان کے میڈیشن پہ آمادگی ظاہر کر رہے ہیں۔ آپ ایران کے لیڈران کے بارے میں جو خبریں آ رہی ہے ان خبروں کو آپ دیکھیں، وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کی میڈیشن یا پاکستان کی نیت پہ ان کو کوئی شک ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ سے ہم نے تب تک براہ راست بات نہیں کرنی ہے جب تک وہ ایران پہ حملے نہ روکیں، اور اس کے علاوہ بھی ان کا ایک چارٹرڈ پورا ایک ڈیمانڈ موجود ہے۔ لیکن دوسری طرف امریکہ تو کل کے کہہ رہے، صدر ٹرمپ ہو، ان کے وزیر جنگ ہو، ان کا خصوصی نمائندہ برائے ایران ہو ویٹکوف صاحب، یہ سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میڈیشن کر رہے اور پاکستان کی میڈیشن کے لیے وہ منتظر۔ لیکن اس پہ جو سب سے بڑی بات ہے، مسلمان ممالک خصوصاً پاکستان تو بہت متحرک ہے، آپ شاید بعد میں ڈسکس کریں گے کہ وزیر خارجہ اپنے زخمی ہاتھ کے ساتھ اور اپنی زخمی حالت میں وہ اس وقت بیجنگ میں موجود ہے اور چینی قیادت سے بات چیت کر رہے۔ ظاہر ہے ایران اور امریکہ کا جنگ ایسا ہے کہ اس نقطے کو کوئی بھی ملک اس وقت نظر انداز نہیں کر سکتا، تو چین کا کردار، یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پہ، لیکن جو سب سے بڑی رکاوٹ ہمیں نظر آ رہی ہے، تھوڑی دیر پہلے امریکہ کے فوجی کمانڈر، فوجی سربراہ اور امریکہ کے وزیر جنگ نے جو پریس کانفرنس کی ہے وہ باقاعدہ دمکی آمیز لہجہ تھا، اور اس سے پہلے جو ٹرمپ جو کچھ کہہ چکا ہے وہ بھی انتہائی تشویشناک باتیں ہیں۔ اگر امریکہ واقعی امن چاہتا ہے تو ان کو پہلے تو بیان بازی بند کرنی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ ایران پہ حملوں کو روکنا ہوگا، ورنہ پاکستان کا مشن جو ہے سفارتی سطح پہ اس کی تائید اور توثیق تو ہو رہی ہے، پھر اور بھی زیادہ مشکل ہو جائے گا، اور قیام امن کا اور جنگ بندی کا جو وسیع تر ہمارا ایک مقصد ہے وہ شاید اور بھی اس میں مسائل پیدا ہو جائیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، پاکستان اس وقت عالمی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے، جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ اس وقت لائم لائٹ میں ہے پاکستان۔ ایران امریکہ کی جنگ کے حوالے سے جو اقدامات پاکستان کر رہا ہے، جس طرح سے فیسیلیٹیشن پاکستان کی طرف سے ہو رہی ہے ٹاکس کے حوالے سے، ایران کا بھی اعتماد پاکستان پہ کرنا اور امریکہ کا بھی پاکستان پہ اعتماد کرنا، یہ بذات خود عالمی برادری کے لیے ایک بہت بڑی خبر ہے۔ اب اس کے بعد ہم چائنا کو بھی لوپ میں لینا چاہتے ہیں، اور وزیر خارجہ وہاں پر موجود ہیں، جو آج اعلامیہ آیا ہے اس میں بھی جو ایسی چیزیں شامل ہیں جو واقعی کسی جنگ بندی کی طرف جانے کی طرف مائل کرتی ہیں کہ جب تک ان تمام نکات پر عمل نہیں کیا جائے گا جنگ بندی نہیں ہوگی۔ صافی صاحب نے اشارہ کیا کہ جو بیان بازی اور دھمکی آمیز لہجہ امریکہ کی طرف سے نظر آ رہا ہے تو یہ مسائل پیدا کرے گا، آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیے ناہید، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ مسائل پیدا کرے گا، لیکن جنگ میں یہی صورتحال ہوتی ہے کہ آپ دوسرے کے اعصاب کو متاثر کرنا چاہتے ہیں، اسے دھمکی دے کر اسے توڑنا چاہتے ہیں۔ تو اس وقت جو کوشش نظر آ رہی ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے وزیر جنگ کی اور ایک جنرل صاحب کی پریس کانفرنس ہوئی ہے، اس میں بھی یہی بات کہی گئی کہ اگر ایران معاہدے پر آمادہ نہیں ہوتا تو اس صورت میں اسے بہت ہی خطرناک نتائج کا سامنا کرنے پڑے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بعض ایسے اطلاعات موجود ہیں کہ وہ جو جزیرہ ہے جہاں ان کے آئل ڈیپو ہیں خارق، اس پہ قبضہ کرنے کی بات بھی ہو رہی ہے، اور اس سلسلے میں پارلیمنٹ کی ایک کمیٹی کو بریفنگ بھی دی جا چکی ہے۔ تو یہ ایک پہلو ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ دوسری اطلاع یہ ہے وال اسٹریٹ جرنل کی، جس میں انہوں نے یہ ڈسکس کیا کہ اپنائے ہرمز کو کھلوائے بغیر ٹرمپ صاحب جنگ بند بھی کرنا چاہتے ہیں۔ تو دیکھیں ایک ہی وقت میں کئی قسم کے اشارے دیے جا رہے ہیں، یہ ہے ایک سائڈ۔ دوسری سائڈ کیا ہے؟ یہ جو 4 برادر ملکوں کے وزرائے خارجہ کی کانفرنس اسلام آباد میں 2 دن پہلے ہوئی، اس میں کیا بات کہی گئی؟ اس میں کوئی دھمکی دی گئی
اس میں کوئی امریکہ کو، کوئی ایران کو یا کسی اور کو نہیں. انہوں نے کہا کہ یہ اس خطے میں امن کے لیے اور انسانیت کو کسی المیہ سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ اس جنگ کو بند کر دیا جائے. آج جو جوائنٹ کمیونیکے آیا جس کی تفصیلات آپ نے پڑھ کے سنائی بیجنگ سے، اس میں بھی یہی بات کی گئی. تو دراصل اس وقت ایک طرف وہ لوگ ہیں جو دباؤ کے زور پہ اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن آثار یہ بتا رہے ہیں کہ وہ اپنے مقاصد کے قریب نہیں پہنچ سکے اور اب ان کو واپسی کا راستہ درکار ہے. تو ٹھیک ہے، اگر وہ اس طرح سے واپسی کا راستہ چاہتے ہیں تو پھر ایک اب اسلام آباد میں ایک فورم بن گیا ہے، اور یہ اسی فورم کی ایکسٹینشن ہے جو وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب اپنی یعنی زخمی حالت میں بھی وہاں جانا انہوں نے مناسب سمجھا بیجنگ. تو ایک یہ ہے، میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ آنے والے چند دنوں میں یہ سفارتی ایکٹیویٹی مزید وسیع ہوگی اور اس مشاورت میں بہت سارے دیگر ممالک شامل ہو جائیں گے اور ایک بڑا پلیٹ فارم وجود میں آئے گا، چاہے اس کا مرکز اسلام آباد ہی کیوں نہ ہو. اس مرکز سے، اس پلیٹ فارم سے یہ ایکٹیویٹی مزید وسعت اختیار کرے گی، اور میرے خیال میں ہم اب اچھی خبریں سننے کی توقع رکھ سکتے ہیں آئندہ چند روز میں. ٹھیک ہے شنیلا، یہ 5 پوائنٹ جو انیشیٹو ہے، یہ جو آج کا اعلامیہ ہے، اس میں چاہوں گی کہ آپ بات کیجیے گا کہ اوورآل اس میں جو 5 ہمیں نکات نظر آ رہے ہیں، میں نے پہلے بھی ڈیٹیل میں بتایا جو باتیں اس میں نظر آ رہی ہیں، یہ کتنا فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہیں، سود مند ثابت ہو سکتی ہیں امن کا راستہ ہموار کرنے کے لیے؟ بہت شکریہ ناہید. دیکھیں ناہید، اگر امن کی طرف جانا ہے تو یہ جو 5 پوائنٹ آج اعلامیے کے اندر آئے ہیں، یہ ایک بنیاد پڑ سکتی ہے، کیونکہ اب یہ جو جنگ ہو چکی ہوئی ہے، جس کی لپیٹ میں ساری دنیا آ چکی ہوئی ہے، اس کی ساری دنیا کی معیشت اس کی وجہ سے تباہ ہو رہی ہے اور ہر کوئی اس کرائسس میں پھنس رہا ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ کیوں اس سے نکلنا چاہ رہے ہیں؟ کیونکہ ان کو خود بھی کرائسس فیس کرنا پڑا اپنے ملک کے اندر. تو آپ بھی دیکھیں یورپ کے جو ممالک انہوں نے نہیں ساتھ دیا، مشرق وسطیٰ کے ممالک اس طرح سے ساتھ نہیں دے رہے، تو اب جو پاکستان بیچ میں آ رہا ہے، فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے، اور جو چائنا کی طرف سے پوائنٹس ہیں، یہ دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، فوری جنگ بندی، جو کہ ضروری ہے. اگر آپ نے کانفیڈنس لیول ایک دوسرے کے ساتھ بلڈ کرنا ہے تو اس کے لیے پہلے ضروری ہے کہ آپ جنگ بندی کی طرف جائیں. ہم یہ تو وہاں سے اعلان ہو جاتا ہے کہ ہم جو پاور پلانٹس ہیں اس کے اوپر ہم حملہ نہیں کریں گے، بجلی کے جو پلانٹس ہیں اس کے اوپر ہم حملہ نہیں کریں گے، لیکن ویسے حملے ایران کے اندر بھی جاری ہیں، ایران کی سائڈ سے بھی حملے جو ہیں وہ جاری ہیں. تو جب آپ جنگ بندی ہوگی فوری طور پہ، تو اس کے بعد ہی آپ بیٹھیں گے اور مذاکرات جو کر سکیں گے، جو کہ چائنا نے آگے بھی کیا کہ فوری طور پہ مذاکرات کا آغاز کریں، کہ آپس میں بیٹھیں، جنگیں جتنی مرضی ہو جائیں. ہم نے دنیا میں بڑی جنگیں دیکھ لیں، فرسٹ ورلڈ وار بھی ہے، سیکنڈ ورلڈ وار بھی ہے، پھر امریکہ کی اپنی بھی جنگ ہے افغانستان کے اندر، ویتنام کے اندر، ویتنام کے ساتھ بھی بیٹھ کے ان کو فرانس میں مذاکرات کرنے پڑے، افغانستان کے ساتھ جو تھے ان کو جا کے قطر میں مذاکرات کرنے پڑے. تو بہتر یہی ہے کہ ابھی سے مذاکرات کی طرف چلے جائیں، بجائے اس کے کہ پوری دنیا کی جو معیشت ہے وہ کلیپس کر جائے. پھر یہ بھی ایران کی جو چائنا اور یہ جو اعلامیہ ہے پاکستان اور اس کا، یہ کہ آپ جو غیر فوجی اہداف ہیں ان کے اوپر حملے کیوں کیے جا رہے ہیں، جو سیویلین لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، جو پاور پلانٹس ہیں، جو پانی کے پلانٹس ہیں، ان کے اوپر کیوں آپ حملے کر رہے ہیں؟ نہیں اس کے اوپر حملے کیے جائیں تاکہ، اور نیوکلیر دیکھیں، نیوکلیر پاور جو ہے اگر آپ اس کے لیے ایٹم بم کے لیے استعمال نہیں کر رہے ہیں، اگر آپ مثبت مقاصد کے لیے اس کو استعمال کریں تو اس کے اوپر کیوں حملے ہو رہے ہیں؟ تو بحری راستوں کا تحفظ، آپ نائے ہرمز کو کھولنا چاہیے. اب یہ پاکستان کی طرف سے تو بڑا اچھا جیسٹر جو ہے ایران پاکستان کو دے رہا ہے کہ جس پہ پاکستان کا جھنڈا ہے وہ جہاز وہاں سے گزر رہے ہیں، لیکن اب نائے ہرمز جو ہے اس کو کھولنا چاہیے. دنیا اس کی وجہ سے پرابلم میں ہے. تو اور اقوام متحدہ کا جو چارٹر ہے کہ آپ سیویلین کے اوپر حملہ نہیں کریں گے، انسانی ہمدردی جو ہے وہ دکھانی چاہیے، لوگوں کا تحفظ ہونا چاہیے، یہ ایک بنیاد، بالکل سکول، ہاسپٹل، ان ساری جگہوں کے اوپر حملے نہیں ہوتے. بچیاں شہید ہوئی ہیں ایران کے اندر سکول میں. تو یہ اب چیزیں ہیں کہ اگر آپ نے مذاکرات کی طرف جانا ہے، اگر آپ نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کانفیڈنس بلڈنگ لینا ہے، تو سب سے پہلے یہ ہے کہ جنگ بندی کی طرف جائیں، امن مذاکرات کی طرف. مذاکرات کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے، اور جتنا ہی آپ سیویلین کو ٹارگٹ کریں گے اتنی ہی زیادہ یہ فوجی جرائم میں شامل ہونا شروع ہو جائے گا. تو دنیا کو اس کرائسس سے نکالنے کے لیے اب اپنی ایگوز کو سائیڈ پہ رکھیں، اور جس طرح پاکستان فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے اس فیسیلیٹیشن کا فائدہ اٹھانا چاہیے، اور اب سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرح سے اس جنگ سے نکل جاتے ہیں. اگر امریکہ دعویٰ کرتا ہے ہم نے اپنے مقاصد حاصل کر لیے ہیں اور ہم نے بڑا نقصان پہنچا دیا ایران کو، جو ان کا دعویٰ ہے، تو پھر آپ آ جائیں، آپ مذاکرات کی طرف بیٹھ جائیں، کچھ لو اور دو کی بنیاد کے اوپر چیزیں جو ہیں وہ حل ہو جائیں گی، اور ہمیشہ ہوتی ہیں مذاکرات کے ذریعے چیزیں حل.
بالکل صحیح. اور یہ اگر آپ نے واقعی اپنے ٹارگٹ سے اچیو کر لیے ہیں نازیہ, تو پھر تو آپ کو اس وقت اس معاملے کو ختم کرنا چاہیے, جنگ کو ختم کرنا چاہیے. لیکن یہ سب دنیا جانتی ہے کہ کوئی ٹارگٹ اچیو نہیں ہوا ہے, حقیقتاً ایسا نہیں ہے, معاملہ کچھ اور ہے. اور اس وقت آپ خود چاہتے ہیں ڈیسپریٹلی کہ اس جنگ کو ختم کر دیا جائے, لیکن فیس سیونگ بھی آپ کو چاہیے, اس کے لیے بھی آپ چاہتے ہیں کہ کچھ اقدامات ہو جائیں. لیکن معاملہ اس سے ڈفرینٹ ہے. جو ایران کے صدر ہیں انہوں نے پہلے بھی 3 نکاتی ایک انہوں نے ایجنڈا دیا تھا. انہوں نے بتایا تھا کہ اگر ان تمام تر چیزوں پر عمل درآمد ہوتا ہے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ جنگ روکنی ہے. ظاہر ہے جو کمپنسیشنز کی وہ بات کر رہے ہیں جو ضروری ہیں, اور آج جو چائنا کی طرف سے یہ اور پاکستان نے مل کر جو 5 نکات دیے ہیں وہ بھی بہت اہم ہیں. اگر ان پر عمل درآمد ہوتا ہے تو امن کا راستہ ہموار ہو سکتا ہے. لیکن اگر وہی دھمکی آمیز لہجہ رہا اور روز نئی باتیں آپ کریں گے تو پھر obviously ایران آپ پہ ٹرسٹ نہیں کرے گا. بہت شکریہ ناہید. دیکھیے اسی طرح سے ہی ہے, ابھی اگر ہم ٹرمپ کی سٹیٹمنٹس دیکھیں نا, 2-3 دن سے جو ان کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں, جو وہ ٹویٹ کر رہے ہیں, آج ان کا ٹویٹ دیکھ لیں. ایک طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ نے یا تو پھر آپ ہم سے آئل لے لیں, اگر آپ ہم سے آئل نہیں لے سکتے تو اگر سیدھی بات ہے آپ ہمارا ساتھ نہیں دینا چاہتے تو جائیں خود جا کے اپنا ہرمز سے اپنا وہ جو ہے آئل ٹینکر وہ اس کو نکالیں اور اپنا تیل جو ہے وہ حاصل کریں. کبھی وہ کچھ کہتے ہیں, کبھی کچھ کہتے ہیں. غصہ بھی ہے نا اچھا ان کا نہیں. دیکھیں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ایک طرف ابھی ہمارے پاکستان نے ہوسٹ کیا, 3 ممالک یہاں پہ ہے, چوتھا پاکستان تھا. ہم چاہتے ہیں کہ اس خطے میں امن آئے. پھر ہمارے نائب وزیر اعظم دیکھیے وہ چائنا گئے ہوئے ہیں, ان کی جس طرح کی کنڈیشن اس کے باوجود وہ گئے. چائنا کے ساتھ جو آج 5 نکات پہ ڈسکشن ہوئی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس میں سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے نا وہ یہی ہے کہ دیکھیے ایک تو سویلینز کو ٹارگٹ نہیں کریں. آج جس طرح سے ایران کے اوپر حملہ کیا گیا, ایک ان کی فیکٹری تھی جدھر یہ میڈیسن بنتی تھی جو کینسر کے علاج کے لیے وہاں پہ میڈیسن اس طرح کی میڈیسن تیار کی جاتی تھی. اسکولز ہیں, ہاسپٹلس ہیں, اس طرح کی چیزوں پہ ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے. جو ان کی فوجی تنصیبات ہیں ٹھیک ہے آپ ان کا کریں, لیکن اچھا مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے جو ممالک امریکہ یا ایران کے بیچ میں ایک میڈیشن کا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں, ایکچولی ٹرمپ کی سٹیٹمنٹ شاید ان کو بھی کسی حد تک کنفیوز کر رہی ہیں. دیکھیے اگر آپ چاہ رہے ہیں اور آپ اس چیز کو انڈورس کر رہے ہیں جو پاکستان کر رہا ہے, جو پرائم منسٹر ٹویٹ کرتے ہیں آپ ری ٹویٹ کرتے ہیں, جو نائب وزیر اعظم کرتے ہیں آپ اس کو بھی انڈورس کرتے ہیں, اور ایٹ دا سیم ٹائم آپ ایسی ٹویٹ کر دیتے ہیں یا ادھر سے کوئی حملہ ہو جاتا ہے ایران کے اوپر, پھر ایک سائڈ پہ آپ اپنے جو زمینی فوج ہے 2 سے 3 ہزار فوجی وہ بھی تیار کر رہے ہیں جو خاک آئی لینڈ ہے وہاں کے اوپر ان کو ڈراپ کیا جائے اور وہاں پہ وہ ساری سچویشن کو کنٹرول کیا جائے. یہ کس طرح سے پاسبل ہے نا کہ دیکھیے ایک عام سمجھ کی بات ہے کہ ایک طرف آپ چاہتے ہیں اور انڈورسمنٹ بھی کر رہے ہیں جو کنٹریز میڈیٹر کا رول ادا کر رہی ہیں کہ ٹھیک ہے امریکہ اس جنگ سے نکلنا چاہتا ہے, اس کا بھی بہت نقصان ہوا ہے, ایران کا بھی بہت زیادہ نقصان ہوا ہے, مین جو پوائنٹ سٹارٹ ہوا تھا وہ تو اسرائیل سے سٹارٹ ہوا تھا نا. لیکن اگر سیریسلی امریکہ چاہتا ہے کہ اس جنگ سے نکلنا تو پھر وہ رول ادا کرنے دیں نا ان ممالک کو جو آپ لوگوں کے درمیان میں ایک صلح کہہ لیں, ایک ڈائیلاگ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں, انیشیٹ کرنا چاہتے ہیں. پھر یہ دیکھیں دونوں طرف سے رکنا چاہیے. یہاں پہ ایک فرق ہے, اگر ہم کہتے ہیں ایران کی طرف سے بھی حملے ہو رہے ہیں, دیکھو انیشیٹ اسرائیل یا امریکہ کی طرف سے ہوتا ہے. بالکل ایران اس کو تو obviously اپنی اس کے لیے کرنا پڑتا ہے نا. یہ تو نہیں کہ اگر ادھر سے حملہ ہو رہا ہے اور ایران یہ سوچے نہیں جی ابھی ہم نے حملہ نہیں کرنا کیونکہ مذاکرات کی بات چل رہی تو ہم چپ کر کے بیٹھ جائے, ایسا تو پاسبل نہیں ہے. تو امریکہ کو اور اسرائیل کو دونوں کو سوچنا چاہیے, کیونکہ اسرائیل تو میں بھی نہ چاہے, کیونکہ ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ امریکہ جو ہے اور طرح سے سوچ رہا ہے. اتنے دن گزرنے کے بعد 1 مہینے سے اوپر کا ٹائم ہو چکا ہے اور ڈیلی دیکھیں بلینز ڈالر کا اس کا بھی نقصان ہو رہا ہے. تو امریکہ چاہتا ہے کہ یہ چیزیں ختم ہو جائیں, لیکن ایک جو کنفیوژن کریٹ ہو رہی ہے وہ یہاں پہ آ کے ہو جاتی ہے کہ ان کی کوئی ٹویٹ ایسی آ جاتی ہے. بالکل صحیح, اسی بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. معین خان صاحب, یہ ٹرسٹ کیسے, اس میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ تو بہت واضح طور پہ ہمیں نظر آ رہا ہے, اس کو کیسے اسٹیبلش کیا جا سکتا ہے؟ آپ ایک طرف ایران کے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے, پوری دنیا کو پتا تھا مذاکرات چل رہے ہیں, پھر آپ نے حملہ کر دیا. اب اگر آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے پاکستان ٹاکس کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے, سب اس کو ویلکم کر رہے ہیں, لیکن اس کے بعد جس قسم کی زبان آپ استعمال کرتے ہیں, دھمکی دیتے ہیں, پھر آپ یورپ کو دھمکی دے رہے ہیں, آپ اس وقت سب کو دھمکیاں ہی دے رہے ہیں, پھر کیسے ایران آپ پہ ٹرسٹ کرے کہ اس سارے پروسیس کے دوران آپ دوبارہ وہ چیزیں نہیں کریں گے, اس طرح سے ٹیکس نہیں کریں گے؟ اب ایران اپنی پوزیشن میں اس وقت بالکل واضح ہے, جو پوزیشن کلیئر کرنی ہے وہ امریکہ کو کرنی ہے.
जो सदर है ना उनका ट्विटर अकाउंट जो है ना वो डीएक्टिवेट कर देना चाहिए। देखिए हमारी सब ऐसे ही करना चाहिए। नहीं, एक ये तो बड़ा अच्छा मशवरा लग रहा है कि किसी तरह, अच्छा वो ट्विटर से उनको वैसे हटा दिया गया था चंद साल पहले, तो वो एक दूसरा उन्होंने सोशल मीडिया जो है ना वो अकाउंट अपना बना लिया और वहां से वो करते हैं। लेकिन अच्छा मशवरा है। इसमें जो 2-3 चीज़ें हैं वो बड़ी अहमियत की हामिल हैं। आप देखें कि इसमें एक जो अमेरिका की तरफ से जो मौक़िफ़ लिया गया जब ये जंग शुरू की गई, तो उसमें ईरान की जो न्यूक्लियर के दौरान जो गुफ्तगू हो रही थी या जो न्यूक्लियर वेपन बनाने की जो अमेरिका का जो इल्ज़ाम है उनके ऊपर, वहाँ से ये शुरू होता है। लेकिन उससे 2 दिन पहले बहरीन में जो मुसलसल टॉक्स हो रही थी उसमें बहुत बड़ी पेशरफ्त हम लोगों को सबको बताया जा रहा था कि होने लगी है जी। उसके तनाजुर के अंदर इजराइल ने जो है वो फोर्स किया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को और वो हुआ। तो अब ईरान का ट्रस्ट डेफिसिट ऑलरेडी बहुत लो है। उसमें एक और अहमियत की बात यह है कि जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं जब वो पिछले अपने दौरे हुकूमत में थे मई के अंदर आई थिंक 2018 में, तो उसमें जो 2015 में जॉइंट एक्शन प्लान जो JCPO साइन हुआ था जो P5+1 के ऊपर था, वो उससे यूनिलैटरली विड्रॉ कर गए जो न्यूक्लियर टॉक्स थी। इस दफा भी एग्जैक्टली ऐसे हुआ है। तो ईरान का जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो यकीनन सबको नजर आ रहा है कि वो किसी पे ट्रस्ट नहीं करता। जो इसमें अच्छी बात हमें नजर आई है और उसमें पाकिस्तान गवर्नमेंट का जो रोल है वो अब इंटरनेशनली रिकग्नाइज हुआ है कि शायद ही दुनिया में कोई ऐसा मुल्क हो जिसका ईरान के साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और अमेरिका के साथ भी बैक वक्त GCC कंट्रीज के साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, उसके साथ साथ बाकी जो मुस्लिम ममालिक हैं उनके साथ भी, फिर आपके चीन के साथ हाईएस्ट लेवल के जो हैं वो ताल्लुकात हैं और उसको भी और बेहतर करने में आपके अब रूस के साथ भी ताल्लुकात जो हैं वो काफ़ी बेहतर हो चुके हैं। तो वी आर इन अ वेरी रेयर पोजिशन जिसमें हम एज अ फैसिलिटेटर जो है सारी दुनिया जो है वो पाकिस्तान के रोल को सराह रही है। अच्छा, हमारे साथ साथ चाइना इसमें कोई अहम किरदार अदा कर सकता है इस सालिसी के में एतमाद साजी के हवाले से? जी बेसिकली उसी की तरफ मैं आ रहा था। एब्सोल्युटली मेरा ख्याल है जो चाइना का रोल है वो इस सेंस में है कि जो रशीद साहब ने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि जो 4 वज़राए ख़ारजा जब पाकिस्तान में आए और उनकी बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव गुफ्तगू हुई, उसके बाद ईरान के साथ मुख्तलिफ मौक़ों पर गुफ्तगू की गई और आज अगर आप देखें ईरानियन जो सफ़ीर हैं पाकिस्तान में उनकी तरफ से बहुत अच्छे बयानात हैं उनके ट्विटर अकाउंट के ऊपर से और पाकिस्तान के रोल को बड़ा सराहा गया। अब जो आप ट्रस्ट डेफिसिट का जहां से हमने सवाल शुरू किया था वो अहमियत कामिल है कि हम चाह रहे हैं कि दुनिया के और जो बड़े ममालिक हैं जो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जिनका रोल है उनको भी इसमें शामिल किया जाए। हिस्टोरिकली पाकिस्तान का हमेशा से रोल ये रहा है कि दुनिया में जब भी कोई भी बड़े वाकयात होते हैं या जो इंटरनेशनल क्राइसिस होते हैं उसमें चाइना और पाकिस्तान डिस्कशन करते हैं, कोऑर्डिनेशन करते हैं, कोऑपरेशन करते हैं। एग्जैक्टली उसी चीज़ की कड़ी थी जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर आज गए वहाँ पे वांग यी के साथ उनकी जो गुफ्तगू हुई, उसके जो 5 पॉइंट आपने बताए वो एग्जैक्टली उसको उस जो आपकी हिस्ट्री है चाइना के साथ उसको रिफ्लेक्ट करती है कि आपने कहा कि तमाम जो क्राइसिस है उसको फौरी तौर पर रोका जाए, टॉक्स शुरू की जाए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खोला जाए, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खोला जाए बाय UN बैक्ड लीगल फ्रेमवर्क। ये भी बड़ा अहमियत का हामिल है और इसमें भी गुफ्तगू ये की जा रही है कि जो भी अगर पेशरफ्त हुई पीस टॉक्स के अंदर तो उसमें पाकिस्तान और चाइना का जो मौक़िफ़ है वो ये है कि मल्टीलैटरल फोरम हो, यूनाइटेड नेशन का फोरम हो, उसको इंटरनेशनल गारंटीज हों। तो ये आज ये भी उन्होंने बात की और फिर कहा गया कि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है एनर्जी की और पीसफुल न्यूक्लियर के जो फैसिलिटीज हैं उनको टारगेट ना किया जाए, ना करें और उसके साथ साथ ईरान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और उसकी सॉवरेनिटी को भी रिस्पेक्ट किया जाए। तो मेरा ख्याल है सारी पार्टीज की जो डिमांड्स हैं वो इन 5 पॉइंट्स के अंदर कॉम्प्रिहेंसिवली आ जाती हैं। इसके बाद अब आगे देखना यह है कि विलिंगनेस ईरान की तरफ से और अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से और इजरायली गवर्नमेंट की तरफ से उनका एक रोल बड़ा अहम है क्योंकि वो नहीं चाहते कि पीस टॉक्स किसी भी तरफ आगे बढ़े। अभी जो डोमेस्टिक अमेरिकन पॉलिटिकल सिचुएशन है वो भी कंपेल कर रही है प्रेसिडेंट ट्रंप को कि इस जंग को जल्द से जल्द खत्म किया जाए। इंटरनेशनल इकोनॉमिक क्राइसिस जो एरप्ट हो रहा है इस चीज की वजह से वो भी सारी दुनिया चाहती है कि खत्म हो। मेरा ख्याल है इस पूरे के अंदर जो है क्राइसिस के अंदर जो एक वाहिद मुल्क नहीं चाहता वो है इजराइल। एग्जैक्टली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू जो है वो अपनी करप्शन जो अब आजकल एक्सपोज हो रही है उसके ऊपर बातें हो रही हैं उसको छुपाने के लिए, वॉर क्राइम्स जो उन्होंने गाजा में किए उसको छुपाने के लिए और बहुत सारी रीजंस हैं, वो नहीं चाहेंगे कि क्राइसिस बंद हो और वो चाहेंगे कि GCC कंट्रीज में इसमें इन्वॉल्व हो, ये रीजन ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़े। लेकिन आई थिंक विजडम प्रिवेल करेगा। पाकिस्तान की, तुर्किया की, सऊदी अरेबिया की, इजिप्ट की,
چائنا کی اور باقی جو الائڈ کنٹریز ہیں ہمارے، ان کی کوشش ہوگی کہ اس کرائسس کو جلد سے جلد ختم کیا جائے. اور امریکن پریزیڈنٹ نے بھی، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ انڈیا دے دی ہے، وال اسٹریٹ کی رپورٹ ہے، یہ نیو یارک ٹائمز کی ہے. اب صرف یہ دیکھنا ہے کہ کس طرح ان کو کنونس کیا جائے کہ کوئی اور بڑا بلنڈر کرنے سے پہلے اس چیز کو جو ہے روک لیا جائے، بجائے اس کے کہ اس کو بڑھا کے پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ لے جائیں اور پھر باقی تمام ممالک اس میں شامل ہوں اور اس کو جو ہے وہ کرائسس کی میٹیگیشن کریں. میں ایک مختصر سی بات کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ ایک تو یہ جو ابھی کہا نا کہ ہمارے ایک ہی جیسے تعلقات ہیں ایران کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ، بالکل ایسے ہی ہیں. لیکن اصل بات اس سینیریو میں اور اس کرائسس میں یہ ہے کہ ایران بھی پاکستان پہ اعتماد کر رہا ہے اور امریکہ بھی کر رہا ہے. یہ زیادہ امپورٹنٹ بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کرائسس پہ پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے، چاہے وہ پرائم منسٹر ہوں، چاہے وہ فیلڈ مارشل ہوں، صدر مملکت ہوں، ان کی جو سفارتکاری ہے اور جو ان کی پالیسی ہے اس نے دنیا کو سٹن کر دیا ہے اور دنیا نے اس سے امید وابستہ کر لی ہے. یہ زیادہ غیر معمولی بات ہے. بالکل، میں نے پہلے کہا تھا یہ دنیا کے لیے ایک بہت بڑی خبر ہے بذات خود پاکستان جس طرح سے کردار ادا کر رہا ہے. صافی صاحب جو بات ہمایوں صاحب کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے کہ کوئی اور بلنڈر آپ کریں، کوئی ایسی سچویشن جو ہے وہ آپ کریٹ کر دیں کہ یہ سارے معاملات خدا نخواستہ جو ہے پوائنٹ آف نو ریٹرن کی طرف جائیں، اس پہ امریکہ کو بھی بہت سیریس ہونا پڑے گا. اور ایران اس وقت آبویسلی پاکستان کی تجاویز کو وہ ویلکم کر رہے ہیں، وہ تعریف بھی کر رہے ہیں پاکستان جس طرح سے فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے ان ٹاکس کو. اب پرابلم آ جاتا ہے اسرائیل جس طرح سے مس گائیڈ کر رہا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو، اور جو اپنے وار کرائمز کو، اپنی کرپشن کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہے. انہوں نے کہا جو غزہ میں ہوا شاید اسی طرح سے باقی ممالک میں بھی اس سلسلے کو ہم آگے بڑھا سکتے ہیں. وہ خود اس وقت اس زوم میں مبتلا ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے وہ اسی طرح سے چلے گا. میں اس آرگومنٹ سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا. اسرائیل وہ طوطا ہے جس کی جان امریکہ کے قبضے میں ہے، اور کسی وقت بھی اگر امریکہ اپنی سپورٹ ان سے پل آؤٹ کرتا ہے تو اسرائیل کی اتنی اہمیت اور اوقات نہیں ہے کہ وہ پوری دنیا کے سامنا کرے. اور ان کا جو جس پہ وہ ابھی تک وہ دنیا کو ڈراتے رہے ہیں اور دمکاتے رہے ہیں کہ یہ ڈیوڈ سلنگز ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس آئرن ڈوم ہے، ہمارے پاس 3 لیئر انڈیفیٹڈ سیکیورٹی سسٹم ہے جہاں سے کوئی پرندہ بھی پر مار کے نہیں گزر سکتا. تو وہ تو تمام ان کے جو بھرم تھے وہ تو ایران کے جو ہے ان کے مسائل نے اور ان کے ڈرون نے ان کو تو تہس نہس کر دیا. وہ ویڈیوز موجود ہے کس طرح تل ابیب کی گلیوں میں گاڑیاں الٹی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے، کس طرح بلڈنگیں ہمیں گرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کس طرح ہمیں اسرائیلی فوجی خوف میں مبتلا ہوتے ہوئے نظر آ رہے. تو میرے خیال میں اسرائیل کا مسئلہ خود بخود حل ہو جائے گا اگر ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکی ایڈمنسٹریشن میں، ٹرمپ ایڈمنسٹریشن میں جو ایکسٹریم بلکہ ایکسٹریمسٹ جو لابی ہے، اگر وہ تھوڑا سا حالات کی نزاکت کو دیکھے اور جنگ بندی جو امریکہ دیکھے، ٹرمپ ایک جانب کہہ رہا ہے کہ بس ہم رضامند ہے، ایران کو رضامند کیا جائے، حتیٰ کہ ابنائے ہرمز اگر بند بھی رہتا ہے تو تب بھی امریکہ جو ہے سیز فائر کر سکتا ہے اور ان کے ساتھ جنگ بندی ختم ہو سکتی ہے. تو امریکہ کی بس ہو چکی ہے. اسرائیل بھی اپنے طور پہ تقریباً ہار چکا ہے، ٹوٹ چکا ہے. ان کے اپوزیشن لیڈر کے بیانات سنے کہ آپ کی فوج تک چکے ہے. بنجامن نیتن یاہو کو تانے دیے جا رہے کہ آپ کے پاس سٹینڈ بائی فوج نہیں ہے. دوسری طرف ایران کے جذبے کو دیکھے کہ پاسداران انقلاب اور ریگولر آرمی کے علاوہ عوام سے اور والنٹیئروں اور رضاکاروں کی 10 لاکھ فوج تیار کری ہے، اور وہ اس انتظار میں ہے کہ کب امریکی اور اسرائیلی فٹ سولجر اترتا ہے ایران میں یا آس پاس کے اور ملکوں میں. حتیٰ ایران کی جانب سے یہ بھی دھمکی دی گئی کہ اگر مڈل ایسٹ میں بھی امریکی فوجیوں کی موجودگی زیادہ ہوتی ہے تو ایران جو ہے پھر اپنے زمینی حملوں کو بھی اس کا دائرہ جو ہے مڈل ایسٹ تک بڑھا سکتا ہے. تو اس میں صورتحال تو کسی کے حق میں وہ نہیں جائے گی. لیکن میری نظر میں امریکہ اس وقت اپنی شکست کو تقریباً تسلیم کر چکا ہے. صرف ایک سیف پیسج ان کو چاہیے. مذاکرات کا جو عمل ہے پاکستان نے جو شروع کیا ہے یہ نتیجہ خیز ہونا چاہیے. اور آپ شعر کا کہہ رہی تھے پروگرام سے پہلے
تو مجھے تو شاعر کا پتہ نہیں ہے راج صاحب، لیکن عطا اللہ اسحاقیلوی کے ایک گیت میں ہے کہ وہ آگے بڑھے گی تو کچھ بھی نہ ہوگا، میں پیچھے ہٹوں گا تو دنیا ہنسی گی. تو یہ امریکہ کی آج حالت ہے کہ ٹرمپ آگے بڑھنا نہیں چاہتا، وہ صرف یہ چاہتے کہ ایران بڑھ کے یہ اعلان کرے کہ ہم مذاکرات کر رہے ہیں. تو دنیا ہاں، وہ ٹرمپ پیچھے جانے سے وہ ہٹنے سے وہ تھوڑا سا زیادہ شرمندہ ہوں گے. تو ایران کو میرے خیال میں مذاکرات کے میز پہ آنا چاہیے اور امریکہ کو ایک سیف پیسج ملنا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب، جو بات کی صافی صاحب نے، آپ مسکرا رہے ہیں، شاید اس میں بھی کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے. جو دعوے تھے اسرائیل کی جانب سے کہ جو ان کے پاس سیکیورٹی سسٹم تھے، یہ سب چیزیں زمین بوس ہو گئی. ہم نے دیکھا کہ اس جنگ کے دوران وہ ساری دعووں کی کلئی کھل گئی. جیسے پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہوئی تھی اور انڈیا بھی یہی دعوے کرتا تھا اور ان کی بھی کلئی جو ہے وہ یہ سارے ان کے پول کھل گئے تھے. اب جو کہا جا رہا ہے کہ ایرانی افواج نے، یہ کامنٹس اس وقت ہمیں سننے کو مل رہے ہیں، دنیا کو حیران کر دیا ہے. دنیا کی افواج کو ایرانی افواج نے حیران کر دیا ہے. ان کا ڈی سینٹرلائزڈ ڈیلیوری سسٹم دنیا کی افواج میں مدتوں تک بڑھایا جائے گا. اس جیسا ملٹری سسٹم دنیا میں آپ کو کہیں نہیں ملتا. ایک ایسا ملک جس پہ اتنی سینکشنز رہیں اور جو ارد گرد کے ممالک تھے وہ بہت دعوے کرتے رہے، اور جب مقابلہ ہوا تو صورتحال سب کے سامنے ہے. اچھا دیکھیں، اپنا صافی صاحب نے تو اختلاف سے بات شروع کی اور وہاں تک پہنچائی جہاں عطا اللہ اسحاقیلوی تھے. اگر اس کے طرز میں اگر یہ شعر پڑھتے تو لطفی تو بالا ہو جاتا. جنگ کا ماحول ہے، پھر بعد اگر صلح ہو جائے پھر میں ترنم میں پڑھنے کی کوشش کروں گا. لیکن آپ یہ دیکھیے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بات بالکل درست ہے کہ جو اسٹریٹجی اختیار کی، جو یعنی دفاعی اسٹریٹجی ہے، یہ یقیناً دنیا اس سے استفادہ کرے گی اور جو ملٹری اکیڈمیز ہیں ان میں اس سے استفادہ کیا جائے گا. لیکن ایک اور چیز بھی ہے اس کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ عوام کا حوصلہ، عوام اور قیادت جی بالکل اپنے ملک اور وطن کے دفاع کے لیے سائیڈ بائی سائیڈ کھڑے ہیں. اور جتنی تباہی کر سکتا تھا دشمن اس نے کر کے دیکھ لی. اس نے اسکول تباہ کر دیے، اس نے ہاسپٹل تباہ کر دیے، اس نے اور جو شہری انسٹالیشنز ہوتی ہیں، ابھی شنیلا ذکر کر رہی تھی، پانی کے پلانٹس اور ذخائر اور بجلی کی تنصیبات پہ بالکل حملہ کیا گیا. اس کے علاوہ شاید توانائی کے جو مراکز ہیں ان پہ بھی حملے کی کوشش کی گئی. اتنی بڑی تباہی کے باوجود اب جو چیزیں وہاں سے خبریں آ رہی ہیں، جن لوگوں کے روابط ہیں، میری بھی وہاں کچھ تہران یونیورسٹی میں میرے بھی دوست ہیں، تو خبریں یہ آ رہی ہیں کہ اس کے باوجود کہ زندگی مشکل ہے، لوگ بڑے حوصلے میں ہیں، لوگوں معمولات زندگی معمول پر ہیں، بازار کھلتے ہیں، شارٹیج وہاں کوئی نہیں ہے کسی چیز کی. اور اس کے علاوہ انہوں نے جیسے جنازے ہوئے ہیں، جو ہمارے وہ مذاکرات کار تھے شہید ہو گئے، ان کا جو جنازہ ہوا ہے، اس جنازے کے آس پاس دھماکے ہو رہے تھے اور عوام وہاں موجود تھے. تو یہ وہ جذبہ ہے جس نے دنیا کو حیران کیا ہے، اور یہ ایک نیا ایران ایک نئے حوصلے کے ساتھ دنیا کے سامنے آیا ہے. یہ وہ حوصلہ ہے جو ناقابل شکست ہے. ایک مہینے میں 250 اہم لیڈران شہید کر دینا، یعنی آپ ملٹری لیڈر بھی اور پولیٹیکل جی بالکل، ان دونوں سطحوں پہ آپ نے کتنا آپ کو نقصان پہنچا کے دیکھی ہے. اس کے باوجود ایران ہمت سے کھڑا ہے اور وہی پالیسی چل رہی ہے، جی اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. آپ ایسے ایران سے کیسے توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ شکست تسلیم کر دے؟ وہ شکست تسلیم نہیں کرے گا. آپ کو آگے بڑھ کر اس کے ساتھ مذاکرات کی میز پہ بیٹھنا پڑے گا، چاہے وہ بل واسطہ ہو چاہے وہ براہ راست ہو. ہونا یہی ہے. اور میں یہ محسوس کرتا ہوں، میں نے اپنی پچھلی ٹرم میں بھی کہا کہ اس کی کھڑکی کھل رہی ہے، اور ہمیں امید رکھنی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے. اور جو فورسز سے مراد پولیٹیکل فورسز اور ڈپلومیٹک فورسز جو اس پہ کام کر رہی ہیں، ان کی ہمت بھی بڑھانی چاہیے، انہیں اپنے پورے جذبے کے ساتھ یہ کام کرنا چاہیے. یہ انسانیت کی خدمت ہے. یہ اس وقت سیاست کا اور اپنے پوائنٹ سکورنگ کا وقت بالکل نہیں ہے. یہ انسانیت کو بچانے کا وقت ہے، اور اس میں پاکستان کی جو لیڈ ہے یہ تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی، اور پاکستان کی یہ جو پالیسی ہے جرأت مندانہ، اس کی تعریف کی جاتی ہے.
بالکل صحیح ہے. اچھا جو اس وقت سچویشن جو ڈیولپ ہو رہی ہے جس کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں شلیلا, اس وقت ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ایک تو وہ جس قسم کے بیانات دے رہے ہیں, جو ڈسپریشن ہمیں نظر آ رہی ہے, جنگ کو طول نہیں دینا چاہتے, امریکن عوام کی جانب سے بہت پریشر ہے, دنیا کی جانب سے بھی پریشر ہے, لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں, باقی دنیا جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑی بھی نہیں ہے. وہ واضح طور پر کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ نیٹو کنٹریز کا اور دیگر ممالک کا ہم نے ساتھ دیا, ہم نے اتنی جنگیں رکوائیں, لیکن اس وقت ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہے. اب جو خبر آئی ہے اسپین نے بھی اس حوالے سے بڑا واضح موقف اختیار کیا ہے کہ ایران کے خلاف کسی بھی جنگ میں ہم شامل نہیں ہوں گے, اور امریکی فوج کو تعاون فراہم نہ کرنے کا دو ٹوک اعلان کیا گیا ہے. امریکی طیاروں کو اسپین کی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی, اور ایران کے خلاف کسی بھی فوجی کارروائی کے لیے فضائی راستے بند کر دیے گئے. نہیں, بات یہ ہے کہ جو دنیا ہے وہ اس چیز کو دیکھ رہی ہے کہ یہ ایک بلا وجہ جو جنگ ہے جاریت ہے یہ مسلط کی گئی ہے ایران کے اوپر, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے خود بھی ایک دفعہ یہ بیان دے دے کہ مجھے تو مارکو روبیو نے کہا تھا کہ ایران ہمارے اوپر حملہ کرنے لگا تو ہم نے اس کے اوپر حملہ کر دیا. تو یہ تو وہی نا, اپنا یہ بڑے خطرناک لوگ ہوتے ہیں جو اپنا بوجھ کسی دوسرے کے کاٹنے ذمہ داری نہیں لے رہے. ذمہ داری ایکچولی جو وینزویلا کے اندر ہوا اس کے بعد امریکہ کو لگ رہا تھا کہ ایک بہت آسان ٹارگٹ ہوگا ایران بھی, جو کہ نہیں ثابت ہوا. جو یورپین ممالک ہیں ان کو یہ لگ رہا تھا کہ اگر یہ ہم پہلے ہی وہ ناراض ہے گرین لینڈ کی وجہ سے, کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یہ لگ رہا ہے وینزویلا بھی قبضے میں آ گیا, پھر میں گرین لینڈ پہ بھی قبضہ کر لوں گا, ادھر سے ایران کے جو آئل کے ذخائر ہیں ان کے اوپر بھی میرا قبضہ ہو جائے گا. تو یورپین ممالک تو اس وجہ سے بھی ساتھ نہیں دے رہا, دوسرا ان کے اوپر اپنی عوام کا بھی پریشر ہے, کیونکہ اس وقت اگر وہ آبنائے ہرمز میں ان کا ساتھ دیتے ہیں اور ایک فل فلیج جنگ وہاں پہ شروع ہو جاتی ہے تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ کرائسس کہاں پہ جائیں گے. کیونکہ روس اور یوکرین کی وار کے ٹائم پہ گیس کی جس طرح سے شارٹیج ہونی شروع ہوئی تھی, اور پھر یہ یوکرین کی طرف سے یورپین یونین والے سارے قطر کی طرف گئے, اور گیس کی قیمتیں کس جگہ کے اوپر چلی گئی تھی کہ پورے یورپ نے اس کو فیس کیا تھا. تو اب جو آئل کے ذخائر ہیں جو ابنائے ہرمز سے گزر نہیں پا رہے, اس کے جو پیٹرول کے پرائسز جو بڑھیں گی, وہ سب کو پتا ہے کہ وہ انفلیشن اس کی وجہ سے کہاں پہ جائے گی. آپ امریکہ کے اندر ہی انفلیشن بہت زیادہ اوپر چلی گئی ہے, جو اتنا پروٹیسٹ ہو رہا ہے کہ 80 لاکھ لوگ جو ہیں وہ نکل آئے روڈ کے اوپر. وہ کیوں نکل رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ واحد جنگ ہے جس کا ان کے اوپر اثر پڑ رہا ہے, انفلیشن بہت زیادہ ہو چکی ہے. تو اس وجہ سے کوئی ملک جو ہے وہ جنگ میں کودنا نہیں چاہتا, کیونکہ اس جنگ سے ان کا اپنا نقصان ہے, اور امریکہ اب خود پھنس چکا ہوا ہے. یہ جو بیانات ہر روز آتے ہیں نا, جو کبھی اس کو دھمکی لگ رہی ہوتی ہے, یورپی یونین کو دھمکی لگ رہی ہے, کبھی برطانیہ کو دھمکی لگ رہی ہے, کبھی اسپین کو بھی لگے گی, مشرق وسطیٰ کو لگ رہی ہے. وجہ یہی ہے کہ کوئی ملک ساتھ نہیں دے رہا, وہ جنگ میں پھنس چکے ہوئے, اور اب وہ نکلنا چاہتے ہیں. اور نکلنا بھی وہ یہ چاہتے ہیں کہ میں اپنی ٹرمز کے اوپر نکلوں, کہ ایران اعلان کر دے کہ میں ہار گیا, یہ جیت گئے ہیں, اور جو وہ چاہتے ہیں ہم ان کی شرائط مان لیں گے. یہ نہیں ہوگا. اب آپ کو تھوڑا سا دل اپنا بڑا کریں اور یہ مانیں کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے, مس کیلکولیشن ہوئی ہے. اب آپ مذاکرات کے اندر بیٹھے, آپ کو سیف پیسج ملے, اور آپ عزت کے ساتھ گھر اپنے جائیں. آگے مڈ ٹرم الیکشن ہو رہے ہیں, آپ کو اپنی عوام کو دکھانے کے لیے آپ کے پاس کچھ نہ کچھ ہوگا. جتنی جنگ کو طویل کریں گے وہ آپ کے گلے کا پھندا بنے گی. ایران کو کوئی فرق نہیں پڑے گا, وہ اتنے سالوں سے پابندیوں کے اندر بیٹھا ہوا ہے, انہوں نے جینا آگے بھی گزارا کر لیں گے جی, اور انہوں نے اسی کے اندر اپنا دفاع بھی مضبوط کر لیا ہے, جس کے ذریعے وہ اپنا دفاع کر رہا ہے اور آپ کو بھی تنگ کر رہا ہے. اور ان کی دفاعی اسٹریٹجی پہ دنیا حیران ہے کہ جس طرح سے اس جنگ کو لے کے چل رہے ہیں. ہماری سفارتی کامیابی کے اوپر دنیا حیران ہے, اسی طرح ان کے اوپر بھی ایران کی بھی دفاعی اسٹریٹجی جس طرح وہ لڑ رہے ہیں. تو بہتر یہی ہے کہ اب سوچنا ہوگا پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کہ انہوں نے اسرائیل کے کہنے کے اوپر چلنا ہے, ان کے کہنے کے اوپر چل کے پھر اسی طرح سے پھنسنا ہے, یا وہ انہوں نے نکل کے دنیا کو دکھانا ہے کہ جس طرح میں پہلے امن کے لیے کام کرتا رہا ہوں, اب پھر میں نے امن کے لیے کام کر دیا ہے. یہ امن کے لیے جو کام کر رہے تھے نازیہ, ان کی اس تاثر کو بھی بڑا دھچکا پہنچا ہے ان سارے معاملات کی وجہ سے. اب سین وائسز, جیسے ہم اسپین کی بات کر رہے ہیں, اور بھی بہت سارے ایسے کنٹریز ہیں جو ان کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہیں. اسپین کی طرف سے جو رد عمل آیا ہے بڑا واضح ہے, انہوں نے اس جنگ کو غیر قانونی اور ناانصافی قرار دیا ہے, ناقابل جواز اور خطرناک کہا گیا ہے اس جنگ کو. اور حکومتی سطح پر یہ ساری سٹیٹمنٹس جو ہیں یہ سامنے آ رہی ہیں, یہ بالکل اس چیز کو واضح کرتی ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں اس وقت اکیلے
اکیلے ہو چکے ہیں. جو دیگر ممالک جن سے ان کو ایکسپیکٹیشنز تھی کہ ساری دنیا ان کی پالیسی کے ساتھ آ کھڑی ہوگی, ان کے تو اپنے ملک کے لوگ ان کے ساتھ آ کھڑے نہیں ہوئے, تو باقی لوگوں سے وہ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ اور پھر اگر وہ کہتے ہیں کہ ایران یہ اعلان کرے کہ وہ ہار گئے, ایران تو یہ جنگ جیت چکا ہے اور یہ پوری دنیا بات کر رہی ہے. کچھ کہنا چاہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ سٹارمر میں بھی یہ کہا کہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے, ایگزیکٹلی اس میں ہم داخل نہیں ہوں گے, تو پورا یورپ بھی سائڈ پہ کھڑا ہوا ہے. جی نازیہ. جی ناہید آپ صحیح کہہ رہی ہیں. دیکھیے یہ ابھی تو اسپین کی طرف سے یہ ایک نیا جو ان کا ٹویٹ آیا وہ سامنے آیا, لیکن جب یہ جنگ کا آغاز ہوا تھا, آپ کو یاد ہوگا جب ٹرمپ نے نیٹو کنٹری سے ہیلپ مانگی تھی, تب بھی فرانس, اسپین, جرمنی ان سب نے کہا تھا کہ یہ غیر قانونی ہے, کوئی اس کا جواز نہیں ہے. جب آپ کے ساتھ ان کے نیگوسیشن چل رہی تھی یا آپ کے ساتھ مذاکرات چل رہے تھے, تو یہ اس طرح سے حملہ کرنا بنتا نہیں تھا. تو ان کی غلطی تو پہلے دن سے ہی ہے. تو ابھی اس میں اسپین کی ٹویٹ آئے, جرمنی کی آئے, کسی بھی کنٹری کی آئے, تو وہ پہلے دن جس سٹینس پہ تھے آج بھی اسی پہ ہی قائم ہیں. وہ ان کی بات بالکل بجا ہے کہ کیوں اس جنگ میں کودے. ایون دو کہ جو امریکہ کے جو بحری فوجی اب وہ چاہتے ہیں کہ آپ نئے ہرمز میں ان کو بھیجا جائے, ان کی کچھ ویڈیوز ایسی آئی ہیں کہ جو خود نہیں جانا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم وہاں پہ چلے گئے تو ان کا بہت بڑا نقصان ہوگا, وہ بچ کے آنے والے نہیں ہے جتنی تیاری ایران جو ہے وہ کر چکا ہے. اور ایک طرف امریکہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے ایران کے سارے میزائل ختم کر دیے, ان کی بحری فوج ختم کر دی, ہم نے یہ ختم کر دیا. اگر اتنا کچھ ہی ختم کر دیا ہے اور پچھلے سال سے ختم کر رہے ہیں, تو ابھی پھر کس چیز کے خاتمے کا وہ جو ہے وہ ویٹ کر رہے ہیں نا. ابھی نہیں, دیکھیے آنے والے جو 3 سے 4 ہفتے ہیں نا, یہ بہت امپورٹنٹ ہیں. ابھی پاکستان اور ترکیہ اور مصر اور چائنا جو کچھ کر رہا ہے, دیکھیے ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ امریکہ کو بھی ایک فیس سیونگ چاہیے. دیکھیے امریکہ نے ہمیشہ, ٹرمپ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے جنگیں رکوائی, اب اس بیچارے کی بھی کوئی جنگ رکوا دے, امریکہ کو بھی اس سچویشن سے کوئی نکال دے تو اچھی بات ہے. اور اس چاروں ملک جو مل کے کوشش کر رہے ہیں نا, اگر ٹرمپ واقعی چاہتے ہیں کہ اس کو فیس سیونگ ملے اور بہت اچھے طریقے سے, باعث طریقے سے جنگ سے نکل جائے, تو پھر ان کو اپنے وہ جو حملے ہیں وہ بند کرنے پڑیں گے. ادروائز دیکھیے پاکستان کی پوزیشن جو ہے وہ بہت بزبان عطا اللہ اساخیلوی یہ شعر آپ پڑھ دیں ویسے پورے طریقے سے پروٹوکول سے دوبارہ پاکستان کی پوزیشن جو ہے نا وہ بہت زیادہ دیکھیے سینسٹیو ہے. ابھی جیسے پاکستان کا سعودیہ کے ساتھ ہے, اسی طرح سے قطر کا یو کے کے ساتھ بھی ہے, بحرین کا بھی ہے, اسی طرح سے یو ای کا بھی ہے. تو پھر دیکھیے آٹومیٹکلی ان کنٹریز کو بھی آنا پڑے گا اپنے اس ایگریمنٹ کی وجہ سے. تو یہ عجیب قسم کی سچویشن کریٹ ہو جائے گی اگر آنے والے 3 سے 4 ہفتے ٹرمپ صاحب نے سچویشن کو نہیں سمجھا, اور جو چیزیں انیشیٹو لیے گئے ہیں مذاکرات کے اس میز پر ان کو آنا چاہیے اور اس چیز کو اون کرنا چاہیے کہ ان کو ایک بہت اچھی فیس سیونگ مل رہی ہے کہ یہ سارے کنٹریز جو ہے وہ مل کے اس سولوشن چاہتے ہیں کہ اس خطے میں امن قائم ہو جائے. ٹھیک, ہمایوں صاحب بڑی سنجیدہ سی گمبھیر سی صورتحال ہے جس پہ ہم بات کریں جنگ پہ, لیکن اس ساری سنیریو میں آپ دیکھیں کہ پاکستان کی پوزیشن کتنی واضح ہے. انٹرسٹنگلی ہم جو ہے اس وقت لائم لائٹ میں ہے, یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے. وہ امریکہ جس نے 8 جنگیں رکوائیں, پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ کہتے رہے ہمیشہ 8 جنگیں انہوں نے رکوائیں اور ہم ان کی جنگ رکوا رہے ہیں. بالکل, یہ پاکستان کی سفارتکاری کی فتح ہے, پاکستان کی خارجہ پالیسی کی فتح ہے. اس وقت پاکستان جس مقام پر ہے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. ہمایوں صاحب ایک شعر سنا اس گمبھیر صورتحال میں, انگریزی میں سنا, پھر آپ نہ ہی سمجھیں, انگریزی میں سنا. بات آپ سب کی انگریزی میں ٹھیک سنا دیں. ہے. آئی تھنک یہ بڑی قابل فخر بات ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی جو تمام لیڈرشپ ہے, ملٹری اور سویلین, اور ہماری جو فارن پالیسی کی جو ڈپلومیٹک کور ہے, انہوں نے بڑی انتھک جو ہیں کوششیں کی تھرو آؤٹ یہ جو پچھلا 8-9 مہینے یہ پورا سال گزرا ہے اس میں. اور اگر آپ کو یاد ہو پاکستان ہسٹوریکلی بھی ایسے بہت سارے رول اس سے پہلے بھی ادا کر چکے ہیں. ہم نے 1971 میں جو ہے سب سے پہلے چین اور امریکہ کو آپس میں ملوایا, اور دنیا کی کہتے ہیں کہ جو ہے وہ سیاست اس ایک فیصلے کی وجہ سے بڑی ڈیفرنٹ ہوئی. اگر وہ نہ ہوتا تو شاید اور بہت سارے معاملات ہوتے. وار آن ٹیرر میں جو پاکستان کا رول ہے اس کی میرے خیال کہنے کی کوئی ضرورت نہیں, پوری دنیا سراہتی ہے. پھر پاکستان کا OSCE کے اندر جو کردار ہے, تو اس وقت بھی ایگزیکٹلی ہمیں پھر الحمدللہ اتنے عرصے کے بعد دوبارہ ایک ایسی اہمیت کا رول ملا ہے جس کو بخوبی تمام لیڈرشپ جو ہے وہ اپنا رہی ہے. اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ امریکہ کو جو ہے نا, جس کے ابھی شنیلے نے ذکر کیا,
نومبر میں مڈ ٹرم الیکشن آ رہے ہیں جس میں تمام کانگریس جو ہے اس کی سیٹیں دوبارہ اپ فور گریب ہوں گی، اور اس وقت جو ہے ریپبلکن 217 نمبر پہ ہے اور ڈیموکریٹ 214 نمبر پہ ہیں، بڑی تھن میجورٹی سے ریپبلکن ڈیل کر رہے ہیں۔ یہی حال سینٹ میں بھی ہے، وہاں پہ 53 پہ ہیں اور وہ 45 پہ ہیں، اور جو ابھی کی صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے وہاں پہ تمام کے تمام جو اینالسٹ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ریپبلکنز آر لوزنگ میسیولی۔ ابھی میرے خیال ہے نازیہ نے ذکر کیا، یہ شنیلا نے، 80 لاکھ کے قریب لوگ نکلے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی اس جو جنگ کی 50-51 جتنی ریاستیں، تمام ریاستوں سے لوگ باہر نکلے ہیں، لاکھوں کی تعداد، 8,000 مقامات۔ تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے لگ یہ رہا ہے کہ اب وہاں پہ بھی جو فیس سیونگ ان کو چاہیے تھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کو، ان کو مل رہی ہے۔ آئی تھنک ہی شوڈ گریب اٹ، لیکن جتنا وہ ڈیلے کریں گے میرا خیال ہے کہ شاید وہ جو ونڈو آف اپرچونٹی ہے وہ نکل جائے۔ اور سب نے ابھی تمام باقی جو دوست پینلسٹ تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ایران اپنی ایگزسٹنس کی جنگ 40 سال سے لڑ رہا ہے، جی بالکل، دے آر ویری ریزیلینٹ، تو وہ میرا خیال ہے اس چیز کو افورڈ کرتے رہیں گے۔ شاید جو ہے نا ویسٹ اس کو نہ کر سکے، تو جو ہے وہ رائٹنگ بڑی کلیئر ہے۔ طویل جنگ کو بھی افورڈ کر سکتے ہیں، لمبی جنگیں جو ہیں وہ اس کے عادی بھی رہے ہیں، انہوں نے سالہ سال پہ محیط جنگیں لڑی بھی ہیں، ان کے لیے یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے جتنا ویسٹ جو ہے وہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتا ہے۔ پروگرام کا وقت اس کے ساتھ ہی ختم ہو گیا ہے۔ میرے تمام تر پینلسٹ جو میرے ساتھ موجود رہے، آپ سب کا بہت شکریہ ہمیں پروگرام میں ہمارا ساتھ لیے۔ ناظرین، کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔